बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना आब्दी आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूँ एक दिलचस्प और नए प्रोग्राम के साथ में, जिसका नाम है मिसाली ख़वातीन। बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि तारीख़ इस्लाम में कई ऐसी अजीम ख़वातीन गुज़री हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में मिलता है। लेकिन नाज़रीन, आजकल के ज़माने में भी कई ऐसी अजीम ख़वातीन हैं जो बहुत ही अजीम कारनामे अंजाम देती हैं, लेकिन उनकी शोहरत और मारूफियत की कुछ मुद्दत होती है। लेकिन जिन ख़वातीन का हम आपसे तबसरा करेंगे उनका ज़िक्र ता अबद तक रहेगा, क्योंकि कुरान मजीद में भी उनका ज़िक्र मौजूद है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। तो इस गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे जनाब हव्वा से, बिल्कुल, क्योंकि वो तमाम इंसानों की माँ है। जो अजीम ख़वातीन का सिलसिला शुरू हुआ वो इन्हीं से। तो नाज़रीन, इस सिलसिले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज़ाकिरा ज़ोहरा ज़ैदी साहिबा। तो आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। खानम, सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खानम, आप जानती हैं कि हमने आपको मिसाली ख़वातीन के सिलसिले से यहाँ पर मदऊ किया है, तो हमने अपना सबसे पहला टॉपिक जिन अजीम ख़ातून को चुना है वो है जनाब हव्वा। तो इन्हीं के सिलसिले से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप उनकी मुख्तसर सी फ़जीलत हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें, और साथ ही ये भी बताएं कि उनका नाम हव्वा किस तरह पड़ा, उन्हें हव्वा क्यों कहा जाता है। जैसा कि आपने सवाल किया कि जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम की फ़जीलत और उनका नाम हव्वा क्यों पड़ा, तो जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के लिए यही बहुत बड़ी फ़जीलत है कि वो तमाम कायनात में अव्वल से लेकर आखिर तक और जितने गुज़र गए हैं आने वाले, उसमें ज़ाहिर सी बात है आइम्मा भी हैं और तमाम औसिया भी हैं, इमाम भी हैं, नबी भी हैं, बरगुज़ीदा बंदे भी हैं, हर एक की माँ, और माँ होना ही बाइसे फ़ख्र है। सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि हर एक बशर की वो माँ है। और दूसरी चीज़ के जनाब आदम अलैहिस्सलाम की वो उनसियत का ज़रिया करार पाई कि जब खल्क़ की गई तो फ़ौरन जनाब आदम की जब नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा परवरदिगार आलम, इस मखलूक से एक अट्रैक्शन, एक उनसियत हो रही है, यानी मोहब्बत का ज़रिया एक औरत बनाई गई। और उससे भी ज़्यादा मुझे ये बात अच्छी लगी, और जब मैंने तारीख़ के औराक़ पे पढ़ी, और बहुत ही मोतबर किताबों में भी है, हयातुल क़ुलूब है, मोतबर हालात अंबिया है और बिहारुल अनवार है, तमाम किताबों में, कि जब ये फ़जीलत जनाब हव्वा की मैं बयान करूँ कि जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया गया तो पूरे 40 साल तक उनके पुतले को यूँ डाल दिया गया, सूखता रहा, फिर अरसे के बाद उसमें रूह डाली गई। फिर ये देखिए कि हमारे लम्हे फ़िक्रिया ये है, फ़जीलत जनाब हव्वा की बयान करूँ कि क्या अल्लाह एक साथ जब जोड़ा बनाया था ना दोनों, और उनसियत का ज़रिया एक साथ भी तो वो खल्क़ कर सकता था, ऐसा नहीं कि आजिज़ है वो, है ना, वो तो अला कुल्ले शैइन क़दीर। अलग नहीं, मैं अज़मत बयान कर रही हूँ इनकी जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम की। तो अलग पहले जनाब आदम को पूरा है ना तफसीली वाक़या खल्क़ किया, रूह डाली, फिर जन्नत में उनकी एंट्री हुई, दाखिला हुआ, उसके बाद जनाब हव्वा की, अभी आगे आएगा पूरा तफसीली उनके खिलकत के तज़किरे में, जनाब हव्वा का मतलब हव्वा की खिलकत हुई, अल्लाह ने इस मखलूक को खल्क़ किया। तो हमें लम्हे फ़िक्र ये, और बहुत ही अच्छा लग रहा है औरतों की अज़मत के लिए भी, और ख़ुद जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम की, कि जनाब आदम इंतज़ार कर रहे हैं जनाब हव्वा का। कितनी अजीम फजीलत, यानी एक साथ भी अल्लाह बना सकता था, क्योंकि अल्लाह को तो ऐसा नहीं कि जब हो रहा है तो मालूम पड़ रहा है, अल्लाह की तो निगाहें अव्वल से आखिर सब देख रही, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो पहले वेट किया, और आप ये देखिए कि इंतजार भी कर रहे हैं और वेट करने वाला, और दूसरी बात ये देखिए कि इंतजार करने के बाद भी, कि आगे अभी मौजू में भी आएगा, कि खुद जब खासगारी के लिए परवरदिगार आलम ने कहा कि ए आदम, उनसियत तुम महसूस कर रहे हो हव्वा से, तो खासगारी के लिए तुम पैगाम दो, और किससे दो, अल्लाह से दो, यानी मांगने वाले आदम अलैहिस्सलाम अव्वल बशर, और तवज्जो रखिएगा देने वाला परवरदिगार आलम, यानी मांग रहे हैं और देने वाला खुदा। और मांगने वाला जाहिर सी बात है, जब मालूम होता है कि कितना अजीम शख्सियत है तो उससे मानने का एहतराम, और क्या चीज़ वो मांग रहा है, तो जनाब हव्वा की फजीलत इन तमाम चीज़ों से भी मालूम होती है, और यकीनन वो तमाम आलमीन की माँ है। तो मैंने जैसे आपसे ये भी पूछा था कि आप उन्हें हव्वा क्यों कहा जाता है। हाँ, बेशक आपका ये भी सवाल था कि उन्हें हव्वा क्यों कहा जाता है, और बच्चों के जहन में भी कहते हैं हव्वा क्यों कहा जाता है। तो
شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب معتبر ہے اور علل الشرائع میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حوا کہنے کا مقصد یہ تھا، نام وجہ تسمیہ ان کی، یعنی نام جو حوا کہا گیا، پکارا گیا، وہ یہ کہ حی یعنی زندہ سے خلق کی گئی۔ اور خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں تمہارے نفسوں سے بنایا اور اسی سے تمہارے جوڑوں کو، یعنی بعض اختلافات ہیں نا، روایتوں میں ملتا ہے کہ حیوان سے عورت خلق کی گئی ہے تو ٹیڑھی ہڈی سے نہیں، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ زندہ یعنی حی یعنی زندہ سے خلق کی گئی، اسی لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ نساء بھی دیکھیے، یہ ایک جواب اور دے دوں، نساء ہم کیوں کہتے ہیں عورت کو؟ کیونکہ یہ جناب حوا علیہ السلام جناب آدم کے قلب کی انسیت کا ذریعہ، تو نساء، انس سے نساء اور حی سے حوا، ہاں، اس لیے حوا یعنی کہا زندہ۔ جاتا ہے، حوا نام پڑا ہاں، جو اس خداوند چیز سے۔ عالم نے دیا تھا۔ جی بالکل۔ تو اب ان کے جناب حوا علیہ السلام کی خلقت کے سلسلے سے کچھ بتائیں کہ کس طرح سے ان کی خلقت ہوئی؟ سوانا یہ جو سوال آپ نے کیا کہ جو ہے جناب حوا علیہ السلام کی خلقت کا تذکرہ، تو بہت اشکالات ہیں، اور مؤلف رائٹروں کے درمیان بھی، خود عوام الناس کے درمیان بھی بہت اشکال ہیں، جس میں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ آدم کی بائیں پسلی سے خلق ہوئی آدم علیہ السلام کی، اور کچھ کہتے ہیں ٹیڑھی ہڈی سے، حیوان سے۔ لیکن جو معتبر کتابوں میں ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے ان کی خلقت ہوئی۔ جب جناب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی گئی اور اس کے بعد ان کے اوپر خواب کو غالب کر دیا گیا، جب خواب کو غالب کر دیا گیا، یہ میں جناب حوا علیہ السلام کی خلقت کا تذکرہ جو آپ نے سوال کیا ان کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ جب ان جناب آدم علیہ السلام پر خواب کا غلبہ ہوا، تھوڑی دیر کے بعد پروردگار عالم نے جو ہے ان کے پیروں کے درمیان، روایتیں بتا رہی ہیں، خود معتبر کتابوں میں ہے، حیات القلوب میں بھی ہے، علامہ مجلسی نے بیان کیا کہ ان کے دونوں پیروں کے پاس، اور یہ جو واقعہ میں بیان کر رہی ہوں یہ آپ دیکھیں، کیونکہ یہ بہت، یہ جو بحث ہے جناب آدم اور حوا کی، بہت سارے اشکالات ہیں، تو کتاب جو میں حوالہ دے رہی ہوں وہ حیات القلوب، مؤلف ہے علامہ مجلسی، بہت ہی معتبر مستند روایت ہیں جن کی مانی جاتی، اور صفحہ نمبر 53 پر ہے یہ صفحہ، اور یعنی 6 پیج میں یہ خلقت کا تذکرہ جناب حوا کا بیان کیا گیا ہے، ہاں 43 پہ، 53 پہ۔ اور اس کے بعد بیان کیا گیا کہ جب جناب حوا، جناب آدم علیہ السلام پہ خواب کا غلبہ ہوا، ان کے دونوں پیروں کے درمیان جناب حوا کو پروردگار عالم نے خلق کیا، انہوں نے حرکت کی، تو جب حرکت کی تو یہ بیدار ہوئے، جناب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، تو اتنی خوبصورتی روایتیں بتاتی ہیں کہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین و جمیل تھی جناب حوا علیہ السلام۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو ایک اٹریکشن، ایک کشش، اتنی حسین و جمیل، کہا کہ فوراً اپنی جو ان کی زبان تھی کہ تم کون ہو، اور جناب حوا علیہ السلام نے بھی ان کی زبان میں، جناب آدم علیہ السلام کی زبان میں جواب دیا کہ میں خدا کی ایک مخلوق ہوں جیسا کہ تم دیکھ رہے۔ فوراً اللہ کی ایک آواز آئی، وہی ہوئی کہ اے حوا آدم سے دور ہو جاؤ۔ وہ آدم سے دور ہوئی، آدم سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے آدم، مطلب خود جناب آدم پہلے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم یہ کون ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یہ میری کنیز ہے اور تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ انہوں نے کہا پروردگار نے خود کہا اے آدم کیا تم چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ رہو؟ تو انہوں نے اظہار کیا، خود معتبر کتابوں میں ہے۔ تو پروردگار عالم دیکھیں، عورت کی عظمت اول سے ہی اللہ ظاہر کرا کہ ایسے نہیں تم اکٹھا رہ سکتے ہو، پہلے خطبہ چاہو، خطبہ پڑھا گیا، آج بھی دیکھیں نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ چاہو، اور دوسری بات اس کی خواستگاری کے لیے تم میرے پاس آؤ۔ اب جناب متعجب ہوئے جناب آدم علیہ السلام کہ پروردگار میری مطلب میں جناب حوا کی خواستگاری کے لیے تیرے پاس آؤں تو اس کی عوض میں جو آتا ہے کوئی چیز لینے میں دوں گا کیا اس کے عوض میں؟ کہا بس دین کی تعلیم سکھا دو۔ تو پروردگار جناب آدم علیہ السلام نے کہا بے شک میں، جب تو یہ چاہتا ہے، جیسا تو چاہتا ہے میں ویسا کروں گا۔ پروردگار عالم نے کہا میں بھی راضی ہوں۔ اب جیسے آپ نے خلقت میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کی خلقت ہوئی بچی ہوئی مٹی سے، پھر آدم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی، جی، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک کر دیا اور دونوں کو ساتھ میں رہنے کا، جی بالکل، حکم بھی دے دیا۔ تو اب جنت میں ان کے رہنے کا جو تبصرہ ہے وہ میں آپ سے نہیں جاننا چاہوں گی تفصیلی، کیونکہ ہم سب جانتے ہی ہیں یقیناً قرآن مجید میں، کیونکہ وہ واقعہ موجود ہے۔
میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ترک اولا کے بعد میں جب الگ ہوئے ہیں اور جناب حوا کو خداوند عالم نے کس سرزمین پہ اتارا، کیونکہ اس میں بھی کافی یہ ملتا ہے کہ کوئی ہندوستان، کوئی کہتا ہے کسی زمین پر، دنیا کے کسی کونے میں، تو یقیناً اس میں جناب حوا کو کہاں بھیجا پھر خداوند عالم نے؟ یقیناً اس میں بھی کافی اختلاف ہے لوگوں کے درمیان، جی مؤلف اور رائٹر مختلف روایتیں ملتی ہیں کتابوں میں الگ الگ جگہ پہ. جی تو جس میں کہ جیسا آپ نے کہا کہ جب جناب آدم علیہ السلام سے اور جناب حوا علیہ السلام سے ترک اولا ہوا اور وہ اس دنیا میں بھیجے گئے، تو بعض کتابوں میں یعنی حیات القلوب میں صفحہ نمبر 109 اور 110 کے درمیان خود امیر المومنین مولا متقیان سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک شامی مرد آیا اور اس نے کہا، خود بیان کیا کہ اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ جب وہ کون سی وادی تھی جہاں پر ہمارے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تشریف لائے. تو خود مولا نے جواب دیا، یہ حیات القلوب میں ہے کہ خود مولا نے جواب دیا کہ جو ہے وہ سرزمین سرندیپ، وہ وادی جو ہے سرزمین سرندیپ نام آیا ہے کتابوں میں، اور وہ سرندیپ کے بارے میں ملتا ہے وہ ہندوستان کی ایک وادی تھی. پھر اسی حیات القلوب کی جو میں نے حوالہ دیا صفحہ نمبر 109 110 پہ جی کے درمیان کے چھٹے امام سے روایت ہے کہ یہی روایت یعنی یہی بات ہے جی کہ ان کو جو ہے پہلے سرزمین ہندوستان پہ وہ تشریف لائے ہیں یہاں پر، پھر یہاں سے وہ جبرائیل کے ساتھ حجر اسود کو لے کے جو ایک موتی کی شکل میں تھا، اس کی بھی پوری تاریخ ہے وہ نہیں بیان کرنا، اس کو لے کے جو ہے پتھر کو لیے تھے، تھکتے تھے تو کبھی جبرائیل علیہ السلام لے لیتے تو مکے پہنچے. یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے. پھر مستند روایت اسی حیات القلوب میں اسی کے دیگر بات یہ ملتی ہے کہ چھٹے امام نے یہ بیان کیا مستند روایت میں کہ یہ سب سے پہلے جب ترک اولا ہوا ہے اور پروردگار عالم نے کہا کہ تم دنیا میں چلے جاؤ، اب یہ جنت میں تم نہیں رہ سکتے ہو، تو خود جناب آدم علیہ السلام نے کہا تھا پروردگار عالم تیری جو محبوب ترین زمین ہوگی مجھے وہاں بھیجنا. تو چھٹے امام کی روایت مستند روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ آئے تو سب سے پہلے مکے کی سرزمین پہ، ظاہر سی بات ہے وہ بیت اللہ اللہ کا گھر بالکل ہے نا، تو وہ اللہ کے نام سے مخصوص ہے، ویسے تو پوری کائنات خدا کی، وہ ایک الگ بات ہے. تو چھٹے امام سے روایت ہے کہ وہ آئے کہاں پر، جناب آدم علیہ السلام صفا پہ اتارے گئے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ استفا کیا، میں نے پروردگار قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کیا، منتخب کیا، چنا، نبی بنایا. تو کیا بولتے ہیں، صفا یعنی آدم وہاں اتارے گئے. مروہ عربی میں امرات یعنی مروہ بولتے ہیں، مرا عورت کو بولتے ہیں، تو اس کو مروہ کہا گیا. اور یعنی چھٹے امام نے بیان کیا کہ صفا پہ جناب آدم علیہ السلام کو کوئی صفا پہ، اور مروہ پہ جناب حوا علیہ السلام کو وہاں پر نازل کیا گیا، ہاں، یا وہ تشریف لائے اس طرح سے. اب ہم جیسے ان کی خلقت کے سلسلے میں ابھی ہماری گفتگو ہو گئی، اور سب سے پہلے تو ان کی فضیلت ہو گئی، اور پھر جنت میں رہے وہ ایک ساتھ، اس سلسلے سے ہو گئی. اب یہ زمین پر آ گئی ہماری گفتگو جو چل رہی ہے، تو بے شک یہ جو زمین ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ ایک آزمائش گاہ ہے، اور خداوند عالم نے ہر ایک کو یہاں پر آزمائش کے لیے ہی بھیجا ہے. تو جناب حوا علیہ السلام کا وہ کون سا امتحان تھا؟ مطلب دیکھیے یہ آزمائش کا سلسلہ جو وہاں سے ہی شروع ہو گیا، کیونکہ خدا کی وہ پہلی مخلوق جیسے خواتین میں، تو خدا نے ان سے بھی امتحان لیا. تو وہ کون سا امتحان تھا جو خود ہمارے جو، لیے بھی وہ جی نصیحت آمیز بالکل، عبرتناک کیونکہ میسج ایک ہو یہ جائے. جتنی عظیم خواتین ہیں، جیسے کہ میں نے کہا ان کا جو یہ عظیم خواتین کا سلسلہ جناب حوا سے ہی شروع اور ہوتا ہر ہے، ایک نے قربانی تو دی ظاہر بالکل سی بات یہ ہے. ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. یقیناً. تو یہ جو آزمائش کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا، تو ان کی کیا آزمائش لی گئی؟ بے شک آپ نے سوال بہت اچھا کیا، اور ہر ایک سننے والے کے، دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. پیغام بھی اس میں رہے گا جواب کے درمیان کہ آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا جو ہے آزمائش گاہ ہے. آپ نے کہا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کرنے کے لیے جتنا بھی فلاح کسان جتنا ہی مشقت کرتا ہے، رزلٹ لہلہاتا ہوا کھیت سامنے آتا ہے. یہ دنیا میں جتنی مشقت ہم کریں گے اتنا ہی آخرت میں درجہ بلند ہوگا. اور اللہ نے کہا امتحان لیتا ہوں، تمہارے رتبے کو بڑھا دیتا ہوں، مشقتوں میں ڈالتا ہوں، تمہارے رتبے کو بڑھا دیتا ہوں. تو خود جو پہلے بشر تھے جناب آدم علیہ السلام، جناب حوا علیہ السلام کا بڑا سخت امتحان ہوا. ظاہر سی بات ہے، دیکھیے امتحان جو ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کا جب مال سے
اولاد سے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کہہ رہا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش لیا جاتا ہے تمہاری، ان سے تمہارے لیے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جب یہ دنیا میں آئے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، تو دیکھیں ہمارے ساتھ جب مال اور اولاد سے امتحان لیا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی تیسرا تو ہوتا ہے تھرڈ پارٹی جو ہمیں گلے سے لگا لیتا ہے۔ اب جب وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے تو کوئی تیسرا بشر نہیں ہے، ایک بے آب ہو گیا، یعنی یہاں پر تو دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں ان کے سوا۔ بالکل تو اللہ نے امتحان بھی دیکھیے، تو اتنا عظیم امتحان یقیناً اگر ہم احساس کریں، اور دونوں کو کہاں پر الگ الگ پہاڑی پہ، الگ صفا الگ، پہ آدم جی کو رکھا جناب آدم علیہ السلام کو، مروہ پہ جناب حوا علیہ السلام کو رکھا، اور یہ کہا کہ دونوں ایک دوسرے سے ملو گے نہیں، دونوں ایک دوسرے، اور جناب آدم علیہ السلام نے تو آغاز سے ہی کہا تھا کہ اس مخلوق سے مجھے انسیت ہو رہی ہے، انسیت میری قلب کے سکون کا ذریعہ، اور دنیا میں آتے ساتھ ہی ان کو الگ کر دیا گیا۔ تو دور سے وہ جناب حوا علیہ السلام کو دیکھتی، جناب حوا علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کو دیکھ سکتے، اتنا زیادہ سخت تھا ان کے لیے، گریا کرتے تھے، بہت روتے تھے۔ تو ایک دن پروردگار عالم کی آواز آئی کہ میں تو جب تم نے آل محمد کا واسطہ دیا تو تمہارے توبہ استغفار کو میں نے قبول کیا، اب تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے گریہ کا سبب کیا ہے؟ تم کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ جواب انہوں نے دیا، بہت اتنا گریا، دیکھیں 5 شخصیتیں ہیں گریا کرنے والوں میں، ایک ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، خود ہماری اور آپ کی سید الشہداء کی مظلوم ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور خود جناب آدم۔ تو پروردگار عالم نے پوچھا کہ آدم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تو تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا پروردگار اتنی بڑی ہمارے اوپر مطلب مصیبت کہ ہم ایک تو اس آرام کی جگہ سے نکالے گئے جنت سے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، بے نظیر ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے عظمیٰ۔ اس کے بعد جب اس دنیا میں آئے بے آب ہو گیا، سیرا دور دور ویران اور سناٹا ہے، تو ہم جو میری قربت کا ذریعہ یعنی حوا علیہ السلام، ان کو بھی تم نے دور کر دیا، تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جناب آدم علیہ السلام نے دیکھیے محمد والے محمد کا واسطہ دیا، ان ذوات مقدسہ کا واسطہ ہمیں قریب کر دیا۔ جی بالکل، دیکھیے تاریخی واقعات ہیں یہ سب، انہیں سنیں یا پڑھیں تو کافی دلچسپی محسوس ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اور آگے جاننے کی کوشش کریں، لیکن خانم اور تھوڑی بہت جی تاریخ کی معلومات ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ بالکل، اس لیے ہماری کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ بھلے بہت ہی مختصر سے وقت میں ہم ناظرین تک جی کچھ پہنچانے کی کوشش کریں۔ خانم ہماری جو جناب حوا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے گفتگو تھی وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اگلی بار آپ سے پھر گفتگو کریں گے ایک اور عظیم خاتون کے سلسلے میں۔ جی تو ناظرین، جناب حوا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے آج کا ہمارا یہ پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ یقیناً اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا جناب حوا کے سلسلے سے، کہ ان کی فضیلت یا پھر وہ کہاں پر دفن ہے، اور جیسا کہ آزمائش گاہ ہے یہ دنیا، تو جو آزمائش کا سلسلہ ہے وہ جناب آدم علیہ السلام سے اور جناب حوا سلام اللہ علیہ سے شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا خانم سے بھی کہ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور عظیم خاتون کے سلسلے سے، تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔